बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का कैंप है ये पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम लगाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पीमा पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ये पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स की तंजीम है, और इस तंजीम का जो बुनियादी मकसद है वो है टू सीक प्लेयर ऑफ अल्लाह थ्रू करैक्टर बिल्डिंग एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। कि अल्लाह ताला की रज़ाए इलाही का हसूल करैक्टर बिल्डिंग से और इंसानियत की खिदमत से। ये जो एक्टिविटी है आज की, इसमें इस्लामाबाद से सीनियर कंसल्टेंट्स जो हैं इन द फील्ड ऑफ सर्जरी, मेडिसन, गायनकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, आई, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, आलमोस्ट स्किन, सारी डिसिप्लिन जो हैं, जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं आलमोस्ट, उन सब के जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं ये इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। और ये वो लोग हैं जो अगर आप इस्लामाबाद में इनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो कम से कम 4-6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। और सब लोगों ने ये चीज़ छोड़ के अपना, सिर्फ़ इनका एक ही मकसद है कि अवाम की खिदमत की जाए और रज़ाए इलाही का हसूल, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, ये सब कुछ छोड़ के ये तशरीफ़ लाए हैं। मैं पीमा मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ से, पीमा आज़ाद कश्मीर की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से इन सब लोगों का ममनून हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये अपने साथ डायग्नोस्टिक्स, अपने साथ मेडिसिन लेके आए हैं। जितनी भी कंसल्टेशंस हैं वो सारी बिल्कुल फ़्री हैं, हर एक के लिए फ़्री हैं। इन्होंने यहाँ पर सर्जरीज़ करनी है, यहाँ पर कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर मेडिसिन देनी है। और मकसद इसका जो है वो यही है कि वो फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं और जिनके लिए यहाँ से इस्लामाबाद लोगों को जाना पड़ता है, रावलपिंडी जाना पड़ता है, वो लोग खुद यहाँ पर चल के तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल है हमारा यहाँ पर, इसका एक हिस्सा अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया, जो बाकी बचा हुआ है ये 60 बेडेड हॉस्पिटल है। और इसके अंदर जो इक्विपमेंट है, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, वो स्टिल अंडर यूटिलाइज्ड हैं। और इन लोगों के आने की वजह से हमें एक ये फ़ायदा भी है कि वो उनकी फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगी। तो बेसिक मकसद जो है वो यहाँ के लोगों को बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन शुरू से अपने मकसद की तरफ मुख्तलिफ़ तरीके से गामज़न रहती है। बुनियादी मकसद तो ये है कि हम किस तरह अल्लाह की रज़ा खिदमत खल्क़ के ज़रिए हासिल कर सकें। उसमें मेडिकल कैंप लगाना एक हमारी एक रूटीन की एक्टिविटी रही है हमेशा से। और दूर दराज इलाकों में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मुख्तलिफ़ गाँवों में, मुख्तलिफ़ दुश्वार गुज़ार इलाकों में मेडिकल कैंप हम लगाते रहे हैं और अभी भी लगाते हैं। ये वाला मेडिकल कैंप अपनी नौइयत के लिहाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ़ इस तरह है कि यहाँ पे पाकिस्तान से सीनियर प्रोफेसर, सर्जन्स की बहुत बड़ी टीम एक यहाँ पे आई है और वो 2 दिन, आज और कल के दिन मुस्तकिल यहाँ पे 24 घंटे में से जितना टाइम उनके मुमकिन हो सका वो काम कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस, आर्थोपेडिक के ऑपरेशन, जनरल सर्जरी के, गायनी के वो कर रहे हैं और अभी काम शुरू है। इसमें बुनियादी 2-3 मकासद हैं। सबसे पहला मकसद तो ये है कि किस तरह हम लोगों को, अपने अवाम को हर किस्म की फैसिलिटी आसानी से उनके नज़दीक तरीन, घर के नज़दीक तरीन मुहैया कर सकें। और दूसरी बात यह है कि इसमें बाहर के डॉक्टर्स जो आते हैं और उसमें मेडिकल कॉलेज, इस्लामिक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, उनको हमारे इलाके की के बारे में आगाही हो, लोगों की मुश्किलात का पता चले, लोगों की तकलीफ़ों का पता चले और वो आइंदा के लिए भी हमारी मदद के लिए, ताकि वो आसानी से यहाँ पे उनकी दिलचस्पी में इजाफ़ा हो। और तीसरी बात यह है कि लोगों में भी बीमारियों का शऊर उजागर हो। अब इसमें आज भी कई पेशेंट इस तरह के मुख्तलिफ़ शोबों में आए हैं जो पिछले साल से अपने मर्ज़ में मुब्तला हैं, लेकिन वो अमूमी तौर पे अस्पताल दूर होने की वजह से या डॉक्टर तक पहुंच न होने की वजह से वो अपने आप को घर में अपनी बीमारी में मुब्तला रखे रहते हैं और उनकी तकलीफ़ बढ़ती जाती है। लेकिन जिस तरह आज हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर इकबाल साहब, वो बता रहे थे कि एक मरीज़ा है जो पिछले कम से कम 6-8 महीने से मुख्तलिफ़ अस्पतालों के चक्कर काटती रही है, लेकिन उसकी बीमारी तशख़ीस नहीं हो सकी। तो जिसको तशख़ीस करके अभी उसका ऑपरेशन भी हो जाएगा आज शाम को। तो अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम चाहते हैं कि तवातर से होती रहें। अगरचे एक मेडिकल कैंप में हम सारी लोगों तक पहुँच नहीं सकते, सारे लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते, लेकिन
یہ کوشش تسلسل سے جاری رہے تو انشاءاللہ جس حد تک ہمارے پاس ممکن ہے ہم لوگوں کی سہولت ان تک پہنچا سکیں، ان کی کوئی خدمت کر سکیں، تاکہ ہمیں بھی کچھ اپنی ڈیوٹی کے علاوہ بھی کچھ کام کرنے کا موقع مل سکے۔ اس میں بنیادی طور پہ 2-3 اہم مسئلے ہیں جس کی وجہ سے مریض اپنی بیماری میں بڑی دیر سے مبتلا رہتا ہے۔ پہلی بات تو اویئرنیس ہے، اپنا شعور ہونا، کہ بیماری کے بارے میں شعور ہونا کہ بھئی یہ میری بیماری ہے۔ خاص طور پہ میں ذہنی و نفسیاتی امراض کے حوالے سے اگر یہ بات کروں کہ لوگوں میں دور دراز علاقوں میں بلکہ شہروں میں بھی لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کوئی بیماری کی شکل میں ہے اور اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، لہذا وہ گھر والے بھی اور وہ مریض خود بھی اپنے بارے میں لاپرواہ رہتے ہیں اور ان کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوسرا، علاج تک رسائی، کہ ہمارے مظفر آباد شہر کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا دشوار گزار علاقہ ہے، لیپا کی ویلی ہے، نیلم ویلی ہے، جہاں تک ہر شعبے کے ماہرین دستیاب نہیں ہیں۔ اب ایک آدمی جو کیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو اگر کسی شعبے کے ماہر تک پہنچنا ہے تو اس کو کافی سفر کرنا پڑے گا، لہٰذا اس کے یہاں پہنچتے اس کے وسائل جمع کرتے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ علاج کے بارے میں ڈاکٹر کی ہدایت کو مستند سمجھ کے اس پہ عمل کرنا۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ مریض ڈاکٹر تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی بیماری کے بارے میں وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اس کی احتیاط نہیں برتتے، نتیجتاً دوبارہ ان کو اپنی تکلیف میں اضافہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ اسپیشلائزڈ کیمپ ہے جو یعنی اسپیشلٹیز اور سپر اسپیشلٹیز کے جو لوگ ہیں، جس میں سرجنز ہیں، اسپیشلائز سرجنز ہیں، جیسے یورولوجسٹ ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آج ہمارے ڈرمٹالوجسٹ یہاں آئے ہوئے ہیں، آئی سرجن ہیں، ENT سرجن ہیں، پھر گیسٹرنٹالوجسٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، گائنی کے ہیں، پیڈیاٹرکس کے اسپیشلسٹ ہیں، تو یہ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیکیٹری کے، تو یہ اسپیشلسٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں پنڈی اسلام آباد کے بہت بزی وہ ہے پریکٹیشنر ہیں، اور یہ سارے سینئر پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں اپنے مختلف اسپیشلٹیز میں، تو انہوں نے ٹائم نکال کے کل وہاں سے یہ نکلے ہیں، اور انشاءاللہ 2 دن آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ یہ یہاں کام کریں گے، اور بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی جو سرجریز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح 10 بجے تک ہمیں جو رپورٹ ملی تھی کہ 700 سے زیادہ پیشنٹس آپ لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور 1 بجے تک ہم نے 790 مریض دیکھ چکے تھے۔ یہ تو صبح کی وہ رپورٹ ہے، لیکن چونکہ میں سرجن ہوں اور سرجنز کو آپریشن اس کے ساتھ ساتھ آپریشن بھی کرنے ہوتے ہیں، تو اس وقت سے آپریشن بھی جاری ہیں، اور اب ہم جو ہے تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ آپریشنز جو ہیں، مثلا معدے کی جو کینسر ہے اس کے آپریشنز، یا گلڑ کے آپریشن، یا اس کے ساتھ جو ہے گلے کی کمپلیکیٹڈ آپریشن، یا پھر باقی خون کی نالیوں کے آپریشن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، اور امید ہے کہ آج ساری رات جو ہے رات 12-1 بجے تک انشاءاللہ ہم سرجریز کریں گے، اور پھر صبح فجر کے بعد پھر ہمارا ارادہ ہے کہ پورا وقت جو ہے یہاں پہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارے مقاصد تو یہی تھے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور کچھ ایسے لوگ جو ویسے شاید مستفید نہ ہو سکیں اس طرح کی ٹریٹمنٹ سے، ان کو کوئی جو ہے فائدہ ہو سکے، اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن نے یہ ایک ایفرٹس جو ہے پہلی دفعہ نہیں کی، اس سے پہلے ہماری ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اس طرح کی ایفرٹس ہوتی رہی ہیں، اور جہاں بھی ضرورت پڑی ہے ہم روٹین میں بھی، اور جہاں پہ ڈیزاسٹر ہو اس موقع پہ بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ پہنچتے رہے۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ وہ لوگ جو پرابلی، اور آج جن لوگوں کو میں نے صبح سے دیکھا بھی ہے اور جو میرے دوسرے ساتھیوں نے دیکھا ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ لوگ واقعی بہت جس کو کہتے ہیں کہ مستحق لوگ ہیں، اور ان کو شاید بر وقت وہ امداد نہ مل سکتی جو آج کے اس کیمپ کی وجہ سے ملے گی انشاءاللہ، اور مل رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں کافی سینئر لوگوں نے بڑی دلجمی کے ساتھ اور بڑی ہی جس کو سنسیئرلی اپنے پیشنٹس کو جو ہے امداد فراہم کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو رپیٹ کریں گے، اور یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ بڑا سکسیسفل رہا ہے،
اور آئندہ کے لیے اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے، اور اس اسپتال کو بھی ہم ایکسپینشن کا ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ اسپتال ہم نے زلزلے سے پہلے بنایا تھا، جس کے 2 بلاکس تھے، جس بلاک میں یہ ہیں اور دوسرا یہ سامنے والا بلاک تھا جو گر گیا زلزلے کے دوران۔ اس کو ہم نے ری ایبلیٹیٹ کیا، 4-5 کروڑ روپیہ اس کے اوپر لگا کے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن نے اس کو دوبارہ ری ایبلیٹیٹ بھی کیا ہے اور اس کو اکوپڈ بھی کیا ہے۔ موسٹ ماڈرن اکوپمنٹس یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمارا یہ ایک بڑی ہمارے یہاں اضطراب تھا کہ ہم نے بہت اچھے اکوپمنٹ یہاں پہ دیے ہیں لیکن دے آر انڈر یوٹیلائز۔ تو آج یہ ایسا موقع ہے کہ ان سب کو ہم ان کو ہم استعمال کریں گے، اور مزید بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو اچھے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں سے سینئر پروفیسر یہاں ہیں۔ اس کے 2 مقاصد ہیں بنیادی طور پہ، ایک تو مریضوں کا علاج ہوگا، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہاں کے لوکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹرین ہوں، تاکہ ان کی ساتھ ساتھ ٹریننگ ہوتی رہے اور یہاں کی اپنی ان کی کیپیسٹی بلٹ ہو اور باہر سے لوگوں کی ضرورت نہ ہو، یہ خود اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ۔ ہم تو ویسے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو ہر ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پریونشن کا کام کرے، یا بیماریوں کے پھیلنے سے رکاوٹ کا جو ہے وہ مدافع، جس کو کہتے ہیں ہم پریونشن آف ڈیزیز، اس کا کام کریں۔ لیکن میں نے عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس اتنی بری نہیں ہے، یعنی پاکستان کے دوسرے دور دراز علاقوں کے نسبت اس ایریا میں لوگ اویئر ہیں، لیکن لیک آف فیسلٹیز ہیں، اس میں اسپیشلی جو ہیومن ریسورسز ہیں یا جو لوگوں کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے اس کی بہرحال کمی ہے، اور جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تو بہت لوڈ ہے نا، یہاں پہ ڈیلی تقریباً گانی او پی ڈی کو صرف لے جائیں تو 110 تک مریض ہوتے ہیں، تو موسٹلی فیملی او پی ڈی بھی ساتھ ساتھ ہم رن کر رہے ہوتے ہیں۔ فیملی او پی ڈی میں بھی کچھ خواتین ادھر شفٹ ہو جاتی ہیں، تو آپ اگر کلیکٹیولی دیکھیں تو آلموسٹ 200 پیشنٹ تقریباً ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک گائنیکولوجسٹ ہر دن مطلب یہاں پہ او پی ڈی کرتے ہیں، ہم روزانہ ایمز میں کرتے ہیں او پی ڈی، اور ایمز میں ہر ڈپارٹمنٹ موسٹلی جو گانی آپ سے ڈیل کر رہے ہیں 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں الٹرا ساؤنڈ مشین بھی ہے، اور ہر طرح کے پیچیدہ ڈیلیوریز اینڈ آپریشن آبویسلی اسی جگہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ آس پاس امبور کیمپ ہے، ہٹیاں، مطلب جو گڑی دوپٹہ ہے، جیلم ویلی کے بھی قریب کے جو پٹیکا کوڑی سب جو ہے اس کو ہم فیڈ کرتے ہیں، حالانکہ راستے میں سی ایم ایچ بھی ہے، لیکن پیشنٹس جو ہوتے ہیں جو جہاں کے مطلب ہیں، زلزلے میں اس نے بہت بوجھ اٹھایا ہے ایمز نے، تو موسٹلی پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جائیں تو ہر طرح کی ڈیلنگ ہو جاتی، مطلب ہر طرح سے وہ پیشنٹ ڈیل ہو جاتے ہیں۔ تو پیشنٹ اگر نارمل اینٹی نیٹل بھی ہے، جیسے نارمل ڈیلیوریز بھی ہیں، وہ بھی ہمارے پہ آتے ہیں، تو اس سے مطلب کافی اسٹریس، کافی لوڈ ہوتا ہے۔ تو ہم ڈیلیوریز تو جیسے ہم منتھلی نکالتے ہیں نا، جیسے لاسٹ منتھ 374 ڈیلیوریز ہوئی ہیں، جس میں ہر طرح کی بریچ اینڈ نارمل ڈیلیوریز اور آئی یو ڈیز جس طرح ہم انڈیوس کرتے ہیں، جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ مطلب ہم کسی دن 10 ہو جاتے ہیں، کسی دن 12 ہو جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مطلب آس پاس کے جتنے ایریاز ہیں ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ بہت پرابلم ہے کہ اینٹی نیٹل اویئرنیس نہیں ہے نا، کہ اینٹی نیٹل کا کیا مطلب کرنا چاہیے، منتھلی پریگننسی ہو جائے تو ہم نے منتھلی آنا ہے 7 مہینے تک، پھر ہر 15 دن کے بعد آنا ہے 9 مہینے تک، پھر ہفتے، اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ تو ہیں جو ہمارے پاس ریگولر اینٹی نیٹل، اس کے لیے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، کسی کو ہم نے پلان کیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیلیوری اس طرح مطلب کرنی ہے، اس کو انڈیوس کرنا ہے، اس کا سیزیرین کرنا۔ جو ان بک کیسز ہیں وہ پھر ڈائریکٹ لیبر روم میں بھی لینڈ ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی لاسٹ ٹرم پہ آ جاتے ہیں، تو وہ جو لاسٹ ٹرم پہ مطلب آخری مہینے جو آتے ہیں وہ بہت پرابلم ہے۔ تو یہ بات بھی میں آپ سے کلیئر کرتی جاؤں کہ جیسے باغ ہے، دیر کوٹ کا ایریا ہے، یہاں سے نیلم ویلی ہے، جیلم ویلی ہے، اور ان سارے ایریاز جو کہ مطلب نصف آبادی کے مطلب سمجھ لیں مظفر آباد کی، وہ ان ایریاز کو ہم مطلب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر پیری فریز میں یا ادھر بھی اس طرح کے سینٹرز ہوں تو کافی اس پہ نا مین سینٹرز پہ لوڈ کم ہو جائے گا، اور یہاں پہ یا جیسے ٹرشری کیئر ہے تو اس طرح کی فیسلٹیز لوگوں کو ملیں جو کہ ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو کئی پھر اس طرح مس بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے رش ہو زیادہ۔